नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरिस और आपको मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के ज़रिए मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाता हूं। लेकिन आज मैं आपको अपने क्लास फ़ेलो से मिलवा रहा हूं। जी हाँ, मेरे यूनिवर्सिटी के क्लास फ़ेलो आज मेरे साथ हैं और बड़ी हम दोस्ताना गुफ्तगू करेंगे और अपनी उस ज़िंदगी के बारे में, उस जो वक्त है हमारा गुज़रा वो कैसा था। और आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, इरफान के साथ दोबारा एक अरसे के बाद मिला और इस दौरान क्या तब्दीलियाँ आई, कैसी हमारी दोस्ती थी, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और आपको भी गुफ्तगू में शामिल इसलिए करेंगे कि अगर आपके भी दोस्त हैं जिनसे आप बहुत पहले मिलते थे लेकिन आप कोई रब्ता नहीं है, ज़रूर इनसे मिले। ख़ास तौर पे कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ के जो स्टूडेंट्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनसे ज़रूर मिले। सो आज मेरे साथ इरफान उमर मौजूद हैं। इरफान का तारुफ भी आपके साथ करवाएंगे और बताएंगे इरफान क्या क्या कर रहे हैं, क्या इरफान की खसूसियात हैं। लेकिन उससे पहले इरफान से बात करेंगे, इरफान के साथ और मेरा जो ताल्लुक़ कैसा रहा, मैं उस पर भी बात करेंगे। सो इरफान, थैंक यू सो मच। कैसा ज़बरदस्त लग रहा है, इतने सालों के बाद हमारी जो है वो दोबारा से मुलाकात हुई और हम अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपकी जो स्ट्रगल यूनिवर्सिटी की हमारी एक साथ शुरू हुई थी, कॉलेज से फिर यूनिवर्सिटी में, और आज आपके जब देखते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, आपकी फ़िक्र के ऊपर काम देखते हैं, आपकी तहरीरें हैं, आपका चैनल है और आपकी जो सारी सरगर्मियाँ हैं, तो खुशी होती है इन सारी चीज़ों को देखकर कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं, क्रिएटिव चीज़ें, जिनके ऊपर आज के दौर में लोग काम नहीं कर रहे, जिन चीज़ों के ऊपर सोच नहीं रहे, जिनके ऊपर फ़िक्री तौर पे काम नहीं हो रहा, और आप वहाँ पर जो है वो तने तनहा ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है। और बेसिकली जो है मैं अगर कहूँ कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उन सबको इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए और एक रोल मॉडल के तौर पे इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच इरफान। जैसे बहुत सारे लोग आज देखते हैं तो उनको यह लगता है कि हम जो ये काम कर रहे हैं, मैं इससे थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि हम काम कर रहे हैं, ये आज का दौर है। हम आगे बात भी करेंगे कि ये जो गुफ्तगू हमारी है आजकल, जो हम एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, ये हम यूनिवर्सिटी के ज़माने से देखते हैं। मैं और इरफान बीएससी में इकट्ठे पढ़ते थे और इरफान का ताल्लुक़ जो है वो करंगी का एक इलाका है, इब्राहिम हैदरी, वहाँ पर बहुत एक्टिव हैं सोशल समाजी लिहाज से। बहुत कम एज में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया और अपने इलाके के लिए एक पहचान रखते हैं, एक आवाज़ है अपने इलाके की। तो आज जो है हम इब्राहिम हैदरी में ही यहाँ मौजूद हैं। इरफान क्योंकि माही गिरों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनके लिए फ़िक्र रखते हैं, उनको एजुकेट करने के लिए, और माशरे में बहुत से अहम पहलुओं पे, जिसमें नशे का ख़ात्मा है और एक नौजवानों में आगाही के हवाले से उस पर काम करते हैं। इरफान, पहले तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि हमारा यूनिवर्सिटी में जो ताल्लुक़ होता था पढ़ाई के अलावा, या सोच या गुफ्तगू होती थी, वो कैसी होती थी? मैं अब आपको क्या बताऊं, आप तो माशाल्लाह सारी चीज़ें आपने मेरे साथ गुजारी हैं, लेकिन आपके सामीन को और आपके ऑडियंसेस को मैं ये बताता चलूं कि अयाज़ और मैं उस वक्त भी जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते थे, और ग़ालिबन मेरे ख़्याल में ये 2011 से लेकर शायद 2013 तक का दौर था। तो उस एरा में भी जो है हम इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस करते थे, और उस वक्त भी हमारी बहस और मुबाहिस का मरकज़ जो होता था वो फ़िक्री चीज़ें होती थी और तालीम होती थी, नज़रिया होता था। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम उस वक्त भी डिबेट करते थे, बहस करते थे, एक दूसरे के साथ जो है ख़यालात का तबादला करते थे। और आज जब मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ कि उस ज़माने में भी अगर अयाज़ ने, मैंने और हमारे जो दूसरे क्लास फ़ेलोज़ थे, वसीम था, उसके अलावा एक हमारे साथ यासिर होता था, इसके अलावा मुइज़ होता था, तो हम जो सारे एक साथ होते थे, हम लोगों ने जो दोस्ती एक साथ गुजारी है वो बहुत यादगार है। और मैं समझता हूँ कि इंसान जो है वो अपने दोस्तों से ही ज़्यादा मोटिवेट होता है। आई डोंट नो हमने आपको कितना मोटिवेट किया, बट मैं ये समझता हूँ कि आपसे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए, और हमारे सारे दोस्तों में जो है वो मैं समझता हूँ कि अगर लिखारी के तौर पे अगर कोई अच्छे से काम कर रहा है तो वो आप कर रहे हैं। हम भी अपने तौर पे थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं लिखने की, लेकिन ये है कि आपका काम जो है वो एक रूटीन का काम है और आप रेगुलरली काम कर रहे हैं। तो उस वक्त हमें शायद इतना गुमान नहीं होगा कि उस वक्त जिस वक्त हम यूनिवर्सिटी में एक साथ थे, कॉलेज में एक साथ थे, उस वक्त हम लोग क्या सोचते थे। लेकिन मैं समझता हूँ समहाउ हमारी सोच प्रोग्रेसिव थी,
ہم جو ہے وہ کنسٹرکٹیو چیزوں پہ بات کرتے تھے, اور آج بھی جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ کل جو ہے وہ اگر ڈیجٹ 10 پہ تھے تو آج ہم 100 پر آ گئے ہیں. اور میری امید ہے اور میری دعا ہے کہ ہمارے سارے دوست اب 100 سے جو ہے وہ 1000 کا مائل سٹون طے کریں. میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا. مجھے یاد ہے کہ ہم بی ایس سی کا آئی تھنک کیمسٹری کا کوئی پریکٹیکل تھا, تو مجھے ہمارے گروپ میں کوئی ایک لڑکا آیا, تو اس سے پتہ چلا کہ میں کرسچن ہوں. تو اس نے بڑی کوئی عجیب سی بات کی جو عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں. تو عرفان واز دا فرسٹ ون جس نے اس کو اس وقت سٹاپ کیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں, تمہیں یہ بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. آج جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کرتے ہیں, جو شعور کی بات کر رہے ہیں, معاشرے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ آپ دیکھیں کہ کالج اور یونیورسٹی کے لیول میں اس وقت ہم یہ چیزیں کرتے تھے. میں عرفان کی بھی جرنی آپ کے ساتھ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. عرفان, آپ کی جرنی کیسی رہی؟ کیونکہ ہمارا بیچ میں رابطہ تھا لیکن گیپ ہوتا تھا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بڑا اہم کام ہے اور وہ بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے کے لیے, اور جس کمیونٹی میں رہ کے آپ کر رہے ہیں یہ بڑی ایک خاص بات ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹی کے بعد آپ کی ایجوکیشنل جرنی کیسی رہی, اور پھر اس وقت آپ کیا کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں؟ اچھا, ایاز نے جو ایک ٹاپک ابھی گفتگو شروع کی اور یہ بات ابھی کی انٹرفیتھ ہارمنی کی اور مذہب کی, تو یہ قلم کار کے طور پر بھی میرا بہت فیوریٹ ٹاپک ہے, اور ایک انسان کے طور پہ بھی میں اس کے اوپر جو ہے اپنا جو ہے ایک واضح موقف رکھتا ہوں. جس زمانے کی یہ بات کر رہے ہیں, کالج کے زمانے کی, اس وقت ہم اتنے آئیڈیولوجیکلی میچیور نہیں تھے, لیکن اس وقت بھی ہمیں یہ پتہ تھا کہ مذہب, عقیدہ, فرقہ یہ ایک پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے, اس سے آپ کو کسی سے سروکار نہیں ہونا چاہیے. اور اگر بنیادی طور پہ ہم دنیا بھر کے تمام مذاہب کو دیکھیں, جو آفاقی مذاہب ہیں ان سب کا فلسفہ یہی ہے کہ لکم دینکم ولی دین, کہ آپ کے لیے آپ کا دین ہے اور آپ کے دوسرے انسانوں کے لیے ان کا اپنا دین ہے, یہ انتخاب ان کا اپنا ہونا چاہیے. اصل میں ہم نے اپنی پوری سوسائٹی کو کوئی تقریباً میرے خیال میں 80 کی دہائی کے بعد سے جو ہے اس بند گلی کی طرف دھکیلنا شروع کیا ہے, جس میں ہم نے ایک دوسرے کو انسان کے طور پہ پہچاننا چھوڑ دیا ہے, اور اس کے بعد ہم نے اپنی شناخت جو ہے وہ اپنی مذہب سے, اپنے عقیدے سے, اپنی زبان سے, اپنے علاقے سے, اپنی نسل سے جوڑ دی. اس کی وجہ سے ہمارے بیچ میں جو مباحثہ جو تھا, جو علمی فکری بحثیں تھیں, وہ ختم ہو گئیں. اب جو ہے ہم نے جس اپروچ کو اپنایا ہوا ہے اس میں ہم نے نظریوں کو مسلط کرنا شروع کر دیا ہے, جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی زوال کا شکار ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ فکری اور نظریاتی اور انٹلیکچوئل قسم کے مائنڈز جو ہیں اب ہمارے پاس نہیں ہو رہے پیدا. اور جو اس طرح کا آدمی ہوتا ہے, جو ایاز کی طرح کام کرنے والا ہوتا ہے, جو ایاز کی طرح سوچ رکھنے والا ہوتا ہے, جیسے ہی وہ براڈر وے میں کام کرتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں یا ہماری پورے سب کانٹیننٹ میں وہ فرسٹ آف آل ویسٹ کے کسی کنٹری میں جا کر وہ اسائلم لیتا ہے, اور وہاں سے وہ اپنی انٹلیکچوئل جورنی شروع کرتا ہے, وہاں سے وہ اپنی علمی سرگرمیاں شروع کرتا ہے. تو ہم ایز اے ہول, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں, کسی بھی فرقے سے ہوں, ہم لوگ علمی اور فکری چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت ایاز نے بات کی, میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں. ایاز کو پتہ ہے کہ ہماری جو گیدرنگ تھی اس میں ہمارا ایک ساتھی تھا وسیم, جو ہمارا بہت پیارا دوست ہے, ایاز کا بھی اور میرا بھی. تو ایاز کو پتہ ہے کہ وہ جو تھا وہ جسمانی طور پہ کیونکہ میں معذوری کو جو ہے وہ جسمانی معذوری کو معذوری نہیں سمجھتا, لیکن کیونکہ سوسائٹی نے ٹرمز ایسی بنائی ہیں کہ ہم ان ٹرمز کو جو ہے چیلنج کر نہیں سکتے نا, لیکن میں چیلنج کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں ہمیشہ. تو میں یہاں پر بھی یہی کہوں گا کہ وہ جسمانی طور پہ معذور تھا, لیکن ہمارے ساتھ کوئی غالباً 3-3.5 سال وہ تھا, لیکن ہم نے کبھی اس کو محسوس نہیں ہونے دیا. ایون میں کہتا ہوں ایاز نے بھی محسوس نہیں ہونے دیا, نہ میں نے دیا, نہ ہمارے کسی اور دوست نے محسوس ہونے دیا کہ وہ کوئی جسمانی معذور ہے, کیونکہ ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ اس میں ہمارے سے کوئی کمی موجود ہے. اسی طریقے سے نہ ہمارے بیچ میں کبھی مذہب رکاوٹ بنا, نہ کبھی اس کی جسمانی معذوری رکاوٹ بنی. اسی طریقے سے ہم جو سارے ساتھ میں ہوتے تھے, ہمارے ساتھ ایاز جو ہے وہ پنجابی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, میں بیسیکلی ایک اچھی کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں. وسیم جو تھے وہ پشتو سپیکنگ تھے, ٹھیک ہے, اور ہمارے ساتھ یاسر جو تھا وہ اردو سپیکنگ تھے. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ معز ہوتے تھے, وہ وہاں سرائکی بیلٹ سے تھے.
ہم لوگوں کے بیچ میں یہ چیز کبھی تفریق کی وجہ بنی ہی نہیں، نہ ہی ہماری جسمانی معذوری بنی، نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوئی مذہبی پہچان یا فرقے کی پہچان کبھی ہماری تفریق کی وجہ بنی۔ تو آج جب میں نوجوانوں میں یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں نا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ آپ کی جرنی میری، میں تو کالج میں جب آپ لوگوں کے ساتھ تھا اس کے بعد میں سوچتا تھا اور میری خواہش تھی، خواب تھا کہ میں جو ہے وہ کالج میں ایز اے ٹیچر پڑھاؤں گا، لیکچرار بنوں گا کبھی۔ تو خدا نے میری یہ آرزو پوری کی اور میں نے تقریباً جو ہے وہ 3.5 سال ابراہیم حیدری کالج میں ہی، جس کو ہم دوستوں نے مل کر ہی اسٹرگل کر کے اس کالج کو ریسٹور کروایا اور یہاں سٹارٹ کروایا، اسی کالج میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ جو ہے انگلش کے لیکچرار کے طور پہ میں نے 3 سال وہاں پڑھایا۔ اس کے علاوہ جو ہے میں کنسلٹنسی کا کام کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا اسکول ہے میرا، اس کو ایز اے پرنسپل دیکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے اخبارات ہیں، آرٹیکلز وغیرہ اس میں لکھ لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ماہی گیروں کی آپ نے بات کی تو بنیادی طور پہ ابراہیم حیدری میں میری رہائش ہے، ابراہیم حیدری اور ریڑھی ہمارے علاقے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر میں ہوتے ہوئے بھی ہم کوئی کراچی شہر سے غالباً کوئی 100 سال پیچھے ہیں آج بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ہیلدی ایکٹیویٹیز کو روکا جاتا ہے اور ان ہیلدی ایکٹیویٹیز کو ایک نیریٹو کے تحت پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ جیسے ریڑھی میں، ابراہیم حیدری میں ڈرگ ایڈکشنز کو عام کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ ایجوکیشن کے معیار کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ویسے تو اوور آل سندھ اور پورے پاکستان کا یہی حال ہے، لیکن یہاں پر حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایسے علاقوں میں ایجوکیشن کو پروموٹ نہیں کریں گے اور ایجوکیشن جو حاصل کر چکے ہوں گے انہیں آئیکنز کے طور پہ ہم اگر آگے نہیں لے کے چلیں گے تو لوگ جو ہیں وہ بدظن ہوں گے، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اگر آپ کا بچہ پڑھ بھی جاتا ہے تو بھی اس کو نوکری تو کوئی ملنے نہیں والی، تو اس کو پڑھانے سے کیا فائدہ؟ اس سے اچھا یہی ہے کہ وہ کسی کشتی میں فشر مین کے طور پہ کام کرے۔ کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کام سارے کام ہوتے ہیں، ہم یہی بلیو کرتے ہیں۔ لیکن علم، فکر، جس طریقے سے فکر نے، علم نے ایاز کو ایاز مورس بنایا اور اس کی پرسنالٹی میں انقلابی تبدیلیاں آئیں، جس طریقے سے تھوڑا بہت پڑھ کے میں نے کرمنالوجی میں ماسٹرز کیا ہے، اس کے بعد جو ہے میں بینگ اے کرمنالوجسٹ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ سوسائٹی کو ایک الگ اینگل سے دیکھتا ہوں۔ مجھے نظر آتا ہے کہ جب انجسٹس عام ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے لاقانونیت پھیلتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے جہالت بڑھتی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کا آئین اور قانون سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کا، سمجھنے کا جو مجھے نظریہ ملا وہ علم کی وجہ سے ملا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں کوئی بہت زیادہ انرچ یا ساؤنڈ فیملی سے نہیں ہوں، لیکن میرے علم نے، میری تعلیم نے، میرے شعور نے میرے حلقہ اثر کو چینج کیا۔ میں نے بہت سارے دوستوں کو جو گٹکا کھاتے تھے، جو سگریٹ پیتے تھے، جو نشے کرتے تھے، کسی کو کاؤنسلنگ کر کے ٹھیک کیا، کسی کو دوستی میں حجت کر کے انہیں پابند کیا کہ یہ چیزیں آپ نے چھوڑ دینی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک حلقہ اثر بنایا اپنے دوستوں کا کہ بھئی ہم لوگوں نے مل کر ان ساری چیزوں کو روکنا ہے ہر ممکن طریقے سے۔ تو فشرمینز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کام بنیادی طور پہ لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے، اور ابھی ریسنٹلی جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں، اور تقریباً جو آپ کا جتنا بھی حلقہ اثر ہے وہ اس میں ہمارا ساتھ دے، کہ میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف فشنگ کمیونٹی میں بلکہ پورے کراچی، پورے سندھ، پورے پاکستان میں ہم جو ہے آئین اور قانون کی جو تشریح ہے وہ ہم ہر نوجوان شہری کو سمجھائیں اور سکھائیں، تاکہ اسے سمجھ میں آئے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ آئین پاکستان کی طرف سے اسے کیا کیا حقوق دیے گئے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر ہے، ہمارا صدر ہے، ہمارا چیف جسٹس ہے، ہمارا آرمی چیف ہے، وہ اپنے لیگل پاورز اور رائٹس کو بڑی آسانی سے استعمال کر لیتا ہے، لیکن ایک عام آدمی جس کو اگر ہم دیکھیں کہ آئین کے آرٹیکل 6 کے بعد سے جو اس کی سب کلاز ہیں
وہ شروع ہوتی ہیں بیسک ہیومن رائٹس سے، اور تقریباً جو ہے ہمارا 14-15ویں شق تک ہم آتے ہیں، اس میں سارے کے سارے ہیومن رائٹس اور بیسک رائٹس آتے ہیں. ان کے اوپر ہم اگر اپنے لوگوں کو شعور دیں، ہم بتائیں کہ آئینی طور پہ ایک شہری کو ریاست نے کیا کیا حقوق دیے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اگر ہم کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے میں بے باکی سے لکھ سکتا ہوں، جس طریقے سے آپ بے باکی سے کام کرتے ہیں، اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس شعور میں اور بھی اضافہ ہوگا، اور بین المذاہب ہم آہنگی بھی ہوگی اس سے ہمارے آئین اور قانون کو. کیونکہ میں ایک اور بات اس میں ایڈ کروں کہ ایاز یہ ملک جو ہے نا، یہ ملک میری خواہش کے مطابق یا آپ کی خواہش کے مطابق نہیں چلنا چاہیے. یہ ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے. آج ہم جو اس بدحالی کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر طبقہ، ہر مکتبہ فکر، ہر مذہب، ہر عقیدہ، ہر گروہ چاہتا ہے کہ یہ ملک ہم اپنی مطابق چلائیں. ایسے نہیں چل سکتا نا یہ ملک. اس ملک کو چلانے کے لیے آپ کو آئین کو سپریم رکھنا ہوگا. آپ دیکھیں کہ آئین میں ایک شہری کو کیا حقوق دیے گئے ہیں. وہ حقوق اگر مجھے حاصل ہیں، وہ حقوق اگر ایاز کو حاصل ہیں، تو اس ملک کے کسی بھی شخص کو، کسی بھی گروہ کو، کسی بھی عقیدے کو، کسی بھی فرقے کو یہ اختیار نہیں ملنا چاہیے کہ وہ ہم سے یا آپ سے ان حقوق کو سلب کر لیں. اس چیز کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان فیوچر جو ہے، کیونکہ ہم فشرمینس کے اوپر آلریڈی ایڈوکیسی کا کام کر رہے ہیں، ہم فشرمینس میں ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم بیسک رائٹس پہ کام کر رہے ہیں، ہم ڈرگ ایڈکشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم نے ابھی کوئی غالباً 2 سال پہلے یہاں پر NICs وغیرہ کا مسئلہ تھا، تو ہم نے 2.5-3 سال پہلے یہاں پر نادرا کی موبائل وین منگوائی تھی، اور 3-4 مہینے وہ کھڑی بھی کروائی، NIC بنوائے تھے. اس کے بعد ہم نے یہاں پر نادرا کا ایک موبائل سینٹر بھی کھلوایا، جو اب غالباً تقریباً 2 سال ہونے کو ہے، وہ چل رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے کالج کی موومنٹ شروع کی، وہ کالج چل رہا ہے. تو ہم نے جو چیزیں ہم دوستوں نے مل کر اسٹرگل شروع کی تھی، اس میں ہم لوگوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں. ابھی ہم مختلف گروہوں میں، ہماری مختلف بہت ساری تنظیمیں ہیں جس میں مختلف ذمہ داریاں مجھے دی گئی ہیں. تو ان ذمہ داریوں کے تحت میں جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں کرتا ہوں. تو میں فشرمینس کی بات کرتا ہوں کیونکہ میں فشنگ کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں. میرے فور فادرز فشرمینس تھے، ان کا واسطہ فشنگ سیکٹر سے تھا، تو میں پرسنلی انہی چیزوں پہ بات کرتا ہوں. لیکن کراچی کے، سندھ کے، پورے پاکستان کے کسی بھی کونے میں اگر کسی کسان کے ساتھ، کسی مزدور کے ساتھ، کسی ماہی گیر کے ساتھ، کسی ٹیکنیکل اسکل لیبر کے ساتھ، یا کسی ڈاکٹر انجینئر، کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو آئین اور قانون کے تحت جو بھی مدد ہم سے ہو سکتی ہے ہم اس کی کرتے ہیں، اور اسی کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. صحیح عرفان، تھینک یو سو مچ. اور بہت ہی ڈیٹیل ہماری گفتگو ہوئی، اور جو دوست دیکھنے والے ہیں ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اتنی کم ایج میں یہ ساری چیزیں، یہ سارا ایکسپیرینس اور یہ کمیونٹی کے لیے یہ سوچ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اس معاشرے میں ابھی بھی بہت سارے ایسے وائبرنٹ نوجوان ہیں جن کو اگر پراپر ہم سپورٹ کریں، ان کا ایک پراپر نیٹ ورکنگ ہو، اور انہیں ہم جو ہے وہ اس عظیم مقصد کے لیے، کمیونٹی کی بہتری کے لیے استعمال کر سکیں، تو آئی تھنک ہمارا معاشرہ بہتری کی جانب بڑھ سکے. اور جیسے عرفان نے کہا کہ معاشرے میں شعور جو ہے وہ خاص طور پہ نوجوان جو پاکستان کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ باشعور ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، اور اپنے آپ کو ہر طرح کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز سے، ڈرگ سے، اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھیں، تاکہ وہ معاشرے کا ایک صحت مند حصہ بن سکیں، اور اس معاشرے کو آگے لے کے جانے میں، اپنے ملک کو، اپنے خاندان کو آگے بڑھانے میں اپنا حصہ ادا کر سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.